आज का टॉपिक हमारा है माइंडसेट मैटर्स। और माइंडसेट मैटर्स में हमने बात यही की कि जो हम लोगों के सोच रहे हैं वो कि पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा, और दोनों सूरतों में अक्सर औकात ये होता है कि हम उसको रियलिस्टिक होने को हम कहते हैं कि भाई ये तो रियलिस्टिक है, होता यही है, और उसको हम डिफेंड कर रहे होते हैं या जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि भाई ये इस तरह का है। अब देखना ये है कि हम जो भी कुछ सोच रहे हैं वो हमारे कितने काम का है। मिसाल के तौर पे अगर पैसे के साथ हमारे ताल्लुकात को देखा जाए तो हमारा पैसे के साथ रिश्ता नाता कैसा है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या लगता है, दौलत के बारे में, पैसे के बारे में, अमीर होने के बारे में या फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में। ठीक है, क्या इससे हमें बॉडी में कोई सेंसेशन महसूस होती है या हमें एकदम खिंचाव होता है, सर में दर्द होता है, खुदा ना खास्ता वगैरह। दूसरा सवाल कि फर्ज करें कि जैसे घर में हमारी कोई सहेली आ जाए या कोई अम्मा है ग्रुप में से, तो उनके बच्चे आ जाएं, तो क्या होता है, क्या हम हाथ खोल के बैठे रहते हैं या हाथ बंधे रहते हैं या खौफ से कांपने शुरू हो जाते हैं, परेशान होते हैं। ये मिसाल इसलिए दी गई है कि फर्ज करें पैसा इंसान के रूप में हमारे घर में दाखिल हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मेहमान को जिस तरह रिसीव करते हैं खुश होके आगे बढ़ के हम गले लगाएंगे या हम परेशान होंगे। ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तरफ तो यूं समझिए कि हम लोग दो कश्तियों में सवार होते हैं। एक तरफ हम कह रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि बस थोड़े से पैसे और आ जाएं, थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, और साथ में हम पैसे को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, पैसे से यूं होता है, पैसे से वो होता है। वो अल्फाज में दोहराना नहीं चाह रही क्योंकि मैं उसको रीइंफोर्स नहीं करना चाह रही, लेकिन यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि ये बात मेंशन होगी, तो आप इसको परखने के काबिल होंगी। आप लोग म्यूट भी कर सकती हैं, अगर आप लोग रास्ते में हैं तो कोई मसला नहीं है, म्यूट कर लीजिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस नहीं आए कॉल के। ठीक है, मेरी आवाज़ आपको आती रहेगी। अब आपने जो भी जुमले लिखे हैं उसके आगे देखिए कि 0% से लेके 100% कितना मजबूती से आप इस सोच में पक्की हैं। ठीक है, नंबर देने का मकसद ये होता है कि हमें भी क्लैरिटी हो जाती है कि हम क्या जो सोच रहे हैं उसके अंदर पक्के हैं कि नहीं है, या ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि लोग कहते हैं। ठीक है ना, ये क्लैरिटी ज़रूरी होती है, और इसलिए भी ज़रूरी होती है कि हमें एक बेस लाइन पता चल जाती है कि आया कि हमें इससे ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। यानी हम अगर शकूक व शुबात में 100% नहीं है, 100% से कम है, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें अपने सर्टिनिटी को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और अगर ये कम नंबर की तरफ है, 0% की तरफ है, तो फिर हमें ये समझना है कि हमें इस चीज़ को बढ़ाना है। ठीक है ना, कोई नेगेटिविटी है, सॉरी, कोई नेगेटिव हमारी सोच है तो हमें उसको, उसकी परसेंटेज कम करनी है क्योंकि वो हमारे लिए एम्पावरिंग नहीं है, तक़वियत नहीं दे रही हमें। और अगर कोई पॉजिटिव है लेकिन उसको हम 100% नहीं उसके ऊपर अमल दरामद कर पा रहे या यकीन कर पा रहे, तो उसको बढ़ाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए, शाबाश। दो तीन भी कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, एक आपका तसलसल शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सेशन में नहीं होता, इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा
ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ منی مائنڈ سیٹ کے اوپر میں پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہوں اپنے. اور ہر دفعہ جب میں اس کے اوپر بیٹھتی ہوں تو کوئی نئی چیز سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے. تو پیسے سے متعلق سوچتے ہوئے کیا آپ کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، یا آپ دکھی ہوتی ہیں، یا آپ پریشان ہوتی ہیں، تذبذب میں پڑتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر نیگیٹو ہیں تو یہ وہ چیزیں جو آپ نہیں چاہتی. ٹھیک ہے نا. تو جو نیگیٹو ہے اس کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے. سننے میں بڑی معمولی سی چیز لگے گی، لیکن آپ کر کے دیکھیں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. جو بھی نیگیٹو ہے، آپ نے جملے لکھے ابھی، اگر خدا نخواستہ کوئی ہے تو ان کو کاٹ دیجئے. جیسے لکیر اسکول میں نہیں کاٹ دیتے تھے، غلط لکھا ہوتا تھا تو کیڑے مکوڑے بنا دیں، کچھ بھی کر دیں اس کے اوپر، اس کو کاٹ دیجئے. کاٹتے ہی بہت اچھا لگتا ہے، ریلیف ملتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کتنا ہی لاجیکل لگ رہا ہو، کتنا ہی ریئلسٹک لگ رہا ہو، اس کو کاٹنے میں فائدہ ہے. اس طرح سے ہم اپنے دماغ کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنا مائنڈ سیٹ نیا بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اب کس رخ پہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہے، ہمیں کس رخ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کو کہتے ہیں نا قبلہ درست کرنا. ٹھیک ہے. یا قطب نما جو کمپس ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ نارتھ کی طرف فیس کرتا ہے. جب تک نہیں کرتا ہم اس کو سیٹ کرتے رہتے ہیں. پہلی چیز ہے اپنی سوچوں کا محاسبہ کرنا، سوچوں کو جانچنا کہ کہاں ہیں، کیسی ہیں، کس طرح کی سوچیں ہیں. اس کے بعد جب ہم بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے ہے، تو پھر ہم گولز بنا سکتے ہیں کہ اس کو کیسے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کہیں ہم دو کشتیوں میں تو نہیں سوار ہیں. پیسہ چاہیے بھی اور پیسے کے لیے دل میں کوئی خاص اچھے جذبات ہیں نہیں، اندر سے خوشی آتی نہیں، خدا نہ خواستہ. اس بات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ یہی چیز ہے جو ہمارے اور فائنینشیل فریڈم کے درمیان حائل ہوتی. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چیز کھو جاتی ہے اور جب تک ہم کہتے رہتے ہیں نہیں مل رہی، نہیں مل رہی، نہیں مل رہی، وہ نہیں ملتی. اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور گھر والا جو ہے، اکثر اوقات بیویاں یا امائیں ہوتی ہیں جو کہ ڈھونڈ لیتی ہیں اور وہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ڈھونڈتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں مل رہی، نہیں مل رہی. ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. اسی لیے آج کا ٹاپک رکھا گیا ہے مائنڈ سیٹ میٹرز. اور یہ اس ہفتے ہی کیوں ٹاپک لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے رمضان. رمضان میں ہم لوگوں کے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تینوں عشروں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوم ورک ہمیں کرنا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے. وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے عشرے میں جو کہ رحمت کا عشرہ ہے، ہم شکر گزاری کریں ہر اس چیز کا جو ہمارے پاس ہے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک کتاب ہے جو کہ ایک کرسچن بندی نے لکھی ہے. دا سیکرٹ ایک کتاب ہے، اس کی رائٹر نے. کتاب کا نام ہے، جس کا حوالہ میں دے رہی ہوں، اس کتاب کا نام ہے دا میجک، جس میں کہ اس نے 28 طریقے بتائے ہیں شکر گزاری کے. بڑی حیرت انگیز بات ہے اس کے اندر کہ وہ یہاں تک کہتی ہے کہ آپ کو اگر فائنینشیل فریڈم چاہیے تو آپ کے پاس اگر بلز آتے ہیں، واجب الادا کوئی چیز ہے، تو آپ اس کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے اس رقم کا جس سے کہ میں یہ بلز ادا کرتی ہوں، یا جس سے یہ پیسے ان پیسوں کا شکر ادا کرتی ہوں جس سے کہ یہ بل ادا ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ذہن ایک ایسے رخ پہ بن رہا ہے جہاں پر امید ہے، جہاں پر حوصلہ افزائی ہے. میری ایک کلائنٹ ہے، بلکہ میاں بیوی تھے وہ دونوں، انہوں نے سیشنز لیے اور انہوں نے اس کو اپنایا اور ان کی زندگی میں بہت تیزی سے بہتری آنی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ کچھ میجر خرچوں والی چیزیں تھیں جو اس کا کہ وہ انتظار کر رہے تھے اور بہت عرصے سے کوششیں کر رہے تھے، وہ سارے راستے ان کے لیے آسان ہوتے چلے گئے. اور میں نے کوئی ایسی چیز ان کو نہیں کہی تھی، کوئی دم درود کچھ ایسا نہیں کیا تھا، وہ سب وہ آلریڈی کر رہے تھے ماشاء اللہ سے. لیکن شکر گزاری کے یہ طریقے بتائے تھے، اور یہ طریقے ہمارا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ہم سوچتے ہیں اس اسی کے مناسبت سے ہماری کچھ فیلنگز اور ایموشنل سٹیٹس میٹر کرتی ہیں. جب ہم مثال کے طور پہ کوئی ایسے مہمان گھر میں آتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں آئے، یہ لوگ کیوں آئے ہیں، اس وقت کتنا بوجھل لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ. اور اسی طرح سے جب گھر میں ہمیں پتا ہو کہ کوئی وہ مہمان آنے والا ہے جس کا کہ ہمیں شدت سے انتظار ہے، یا بہت شوق ہے، جوش و جذبہ ہے کہ ہاں فلاں مہمان آ رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے. یہی جذبات ہمیں پیسوں کے لیے کریٹ کرنے ہیں، کیونکہ پیسے بیسکلی انرجی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ہاں مختلف ایکسپیرینسز ہیں، مختلف احادیث ہیں، بہت کچھ ہے جو کہ ہمیں پیسے کی محبت دل میں پیدا نہ کرنے کا کی تعلیم دیتی ہیں اور سبق دیتی ہیں. بٹ اٹس اوکے. یہی تو ہمیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے جی. تو اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. پیسے کو ایز سچ برا ہم سمجھتے ہیں تو ہم خود سے اس کو دور کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی ہے کہ اس کے اور ہمارے درمیان دھند چھائی ہوئی ہے، یا فاصلے چھائے ہوئے ہیں، یا دیواریں ہیں، موٹی موٹی دیواریں ہیں، وال آف چائنا بنی ہوئی ہے بیچ میں. تو اس کا ہمیں اندازہ کرنا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ تصویروں میں سوچتا ہے، اور ہمارے دماغ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم آیا کہ حقیقت والی چیز سوچ رہے ہیں یا تصور میں کوئی چیز سوچ رہے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم سوچتے ہیں اچار، یا بالفرض آپ کو اچار پسند نہ ہو تو کوئی اور ایسی چیز سوچ لیجئے جو کھانے کی آپ کو پسند ہو. سوچتے کے ساتھ ہی منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ذائقہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات. اسی ذہن کی صلاحیت کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے پر. تو مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے دیوارِ چین کی مثال دی، آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ نے جیسے کارٹونز وغیرہ میں نہیں ہوتا کہ ایک جسٹ لگائی، جمپ لگایا اور آپ دیوار کے اس پار ہو گئی. یا آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا قلم یا اوزار ہے جس سے کہ آپ نے لکیر کھینچی، جیسے کہ وہ شیشہ کاٹنے کے لیے وہ ڈائمنڈ لگا ہوا ایک اوزار ہوتا ہے نا، کہ اس سے شیشہ کٹ جاتا ہے، اس قسم کا اوزار ہے. اور وہ آپ نے دیوار کے اوپر لگایا اور وہ دیوار کھل گئی، وہاں سے ڈیزالو ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جتنا آپ کریٹو ہو کے اور پلے فل ہو کے کھیلیں گے اس کو، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور آپ وہ دیواریں گرا سکتے ہیں، یا آپ سمجھیں کہ بھئی یہ تو چھوٹے سے بلاکس ہیں، اور اس کو یا جیسے وہ کیرم میں ہوتا ہے نا، وہ دو دیواریں، دو ٹاورز بنا دیے جاتے ہیں ایک کے اوپر ایک رکھ کے، اور پھر اس کو توڑا جاتا ہے. اس طرح سے آپ اس کو توڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے.
سوچیں، اپنی کریٹیوٹی کو اجاگر کریں تاکہ آپ اس فاصلے کو ختم کر سکیں۔ اگلا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور آپ اچھے مقصد کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے سوچ رہی ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں پیسے، یا اس کی کم از کم اتنی بہتات ہو جائے آپ کے پاس کہ آپ کے دوا علاج کے اور ضروری اخراجات کی چیزیں آپ کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرمائے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دستی میں بھی وقت گزارا اور ہمیں یہ سکھایا کہ اس کو ریزنٹ نہ کریں، ہر چیز اچھی یا بری اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب حجۃ الوداع کا وقت آیا تو 100 اونٹ بھی قربان کیے، تو پیسے سے ہی آئے ہوں گے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پیسے سے نفرت کرو کا کوئی خدا نخواستہ حکم ہوا ہو قرآن میں یا حدیث میں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم خود تو اپنے راستے میں حائل نہیں ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مائنڈ سیٹ میٹرز، ٹھیک ہے۔ اس مرحلے کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے گول سیٹنگ کر لی، اپنے گولز بنا لیے۔ اب اس میں کبھی ہمیں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی اور سالہ سال کوشش کی اور کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، یا ہم نے بہت ساری پوسٹ کی اور ہمیں اس کا کوئی ریسپانس نہیں ملا لوگوں کی طرف سے، تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت آسان ترکیب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کو آزمائیے اور پھر بتائیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھیے اور چیک کیجئے کہ جب سانس اندر لے رہی ہیں تو آپ کا پیٹ باہر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اگر کہ پیٹ باہر آ رہا ہے تو بہترین بات ہے، کیونکہ ہمارے پھیپھڑے غبارے کی طرح ہوتے ہیں، اور غبارے میں جب ہوا بھری جاتی ہے تو غبارہ پھولتا ہے، اور اسی طرح سے جب اس میں سے ہوا نکلتی ہے تو وہ سکڑتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارا پیٹ بھی اندر جائے جب سانس باہر نکلے۔ آنکھیں بند کر کے لمبی گہری سانسیں لیجئے، 3 سے 5 سانسیں لیجئے۔ اگر آپ زیادہ پریشان ہیں یا ٹینس ہیں تو پھر 10 سانسیں لیجئے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ ایک آنکھ کھول کے آپ چپکے سے، نہیں چیٹنگ والی آنکھ کھولتے ہیں پکڑن پکڑائی میں، وہ چھپن چھپائی میں، اس طرح سے، تو آپ دیکھیں گی کہ صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ فی الحال 3 سانسوں کے کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کیجئے اور لمبی گہری سانس لیجئے، جیسے ڈاکٹر کے یہاں لیتے ہیں، لمبی سانس لیجئے ناک سے، اور تصور کیجئے کہ آپ کا پسندیدہ رنگ آپ کے اندر اور ایک پسندیدہ خوشبو کے ساتھ آپ کے اندر جا رہا ہے اور معطر کر رہا ہے آپ کو، آپ کے اندر کے تمام اعضاء، آپ کے آرگنز کو معطر کر رہا ہے، سیلز تک، آپ کے خلیوں تک جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت بخش رہا ہے۔ اور جب سانس باہر نکالنے کا وقت آتا ہے تو یہ آپ کے اندر سے ساری نگیٹیوٹی، دکھ، رنج، غم، پریشانی، یہ سب چیزیں اکٹھا کر کے آکسیجن بن کے آپ کے اندر سے نکل رہا ہے، گرے بن کے نکل رہا ہے، یعنی ایک خوشنما سا رنگ، وائبرنٹ سا رنگ آپ کے اندر جا رہا ہے، اور آپ کو تقویت مل رہی ہے۔ اور وہ جب گرے ہو جاتا ہے تو تمام گندگی جذب کر کے آپ کے اندر سے، اور وہ منہ کے ذریعے باہر نکل رہا ہے۔ 3 سانسیں ہو گئی۔ اب آپ نے اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں۔ اور اب آپ تیار ہیں ایک پروسیس کے لیے جس کا نام ہے ریورس انجینئرنگ۔ ریورس انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیکورڈ میں سوچتے ہیں کہ ایک چیز آلریڈی تیار ہو چکی، کیا مرحلے تھے اس میں، کتنے مرحلے آئے جس کے بعد وہ چیز تیار ہو گئی تھی۔
تو آپ بیکورڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا، اس سے پہلے ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس سے پہلے مجھے اس کی ضرورت تھی، یا میں نے یہ کیا، اس سے پہلے میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ اگر ایک ہفتے کا ہم ٹائم لیتے ہیں کہ اس ہفتے کے آخر تک میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ہو جائے، یا اس ہفتے میں یہ کر لوں، تو آپ اپنے آپ کو فیوچر میں لے جائیں. مثال کے طور پہ آپ اگر کہتی ہیں کہ اگلے بدھ تک 7 دن ہے، 7 دن میں یہ اچیو کر لوں، یا کم از کم میں یہ ایک کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے یہ ایک کام کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ سوچیں کہ اس سے ایک دن پہلے آپ نے کیا کیا تھا کہ وہ فائنلی تیار ہو گئی وہ چیز، اور اس سے ایک دن پہلے کیا کیا، اور اس سے پہلے کیا کیا، اس سے پہلے کیا کیا. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بیک ورڈز میں لے کے جاؤں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ. Day 7 آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ نے وہ چیز اچیو کر لی، یا جو بھی آپ اچیو کرنا چاہ رہی تھی اس کے آپ قریب تر چلی گئی. کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اپنے خواص خمسہ کو استعمال کریں. کیا بات سننے کو مل رہی ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ جو آپ اس وقت سوچ رہی ہوں گی وہ سوچئے. آپ کیا دیکھ رہی ہوں گی وہ دیکھیے. کیسا لگ رہا ہوگا؟ ہو سکے تو یہ سوچئے کہ آپ کیا پہنی ہوئی ہوں گی اس وقت. اب Day 6 اس سے ایک دن پہلے کتنی تیاری ہو چکی ہوگی آپ کی؟ Day 5 Day 5 پہ آپ کہاں کھڑی ہوئی ہوں گی؟ کیسا محسوس کر رہی ہوں گی؟ بالفرض کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو کہ ٹارگٹ سے پیچھے ہیں، تو اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہوں گی؟ Day 4 4 دن کے بعد آپ نے اچیو کر لیا ہوگا ٹارگٹ، لیکن چوتھے دن آپ کہاں کھڑی ہوں گی؟ کیا کر رہی ہوں گی؟ کس طرح سے آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہوگی؟ کانفیڈنس کیسے بڑھتا جا رہا ہوگا جیسے جیسے ایک ایک دن آپ آگے بڑھ رہی ہیں؟ چوتھے دن سے پہلے تیسرے دن 3rd ڈے میں کیا کر رہی تھی؟ آپ 3rd ڈے کی جگہ اس کو 3rd اسٹیپ بھی کہہ سکتی ہیں. 3rd اسٹیپ سے پہلے 2nd اسٹیپ کیا تھا؟ اور 2nd اسٹیپ سے پہلے 1st اسٹیپ کیا تھا؟ تو 1st اسٹیپ کو آپ جب دیکھیں گی تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جو بھی آپ نے نیت بنائی، جو بھی گول سیٹ کیا، انٹینشن سیٹ کیا، یہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے مقصد کا تعین کر لیا کہ کیوں مجھے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جب روزانہ آپ کچھ نہ کچھ کرتی جاتی ہیں، پہلے دن آپ نے پہلا اسٹیپ لیا، دوسرے دن دوسرا اسٹیپ لیا، ایک اسٹیپ چاہے وہ سوچنے کا ہی کیوں نہ ہو، کوئی چیز اگر آپ ڈیزائن کر رہی ہیں، کوئی چیز پلان کر رہی ہیں، تیسرے دن تیسرا اسٹیپ، چوتھے دن چوتھا اسٹیپ، اسی طرح سے لیتی جائیں گی تو 7 دن میں کتنے اسٹیپ ہوں گے؟ ہو جائیں گے نا 7 دن میں 7 اسٹیپ. ٹھیک ہے. تو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا مائل سٹون گول ہو. مائل سٹون جیسے ہم کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ فلاں جگہ اب اتنا کلومیٹر فاصلے پہ رہ گئی، اب اتنا کلومیٹر فاصلے پہ رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کلیئرٹی ہمیں بہت سکون پہنچاتی کہ بھئی اب اتنا وقت
ہو گیا اور اتنا سا رہ گیا صرف، تو ہمیں آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنے اس 7ویں دن پہ پہنچ جاتی ہیں تو آپ ایک اللہ کو ٹوکن دیجئے، کوئی بھی شکرانہ، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ریوارڈ بھی کیجئے۔ اب وہ ریوارڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ لپسٹک لگا لیجئے، آپ اپنا ہاتھ کندھے پہ لے جا کے اپنے آپ کو تھپتھپا لیجئے، شاباشی دے دیجئے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے ہم اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں، اور جیسا ہم مائنڈ سیٹ کرتے ہیں اسی حساب سے ہمارے نتائج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، ہماری مقصدیت کلیئر ہوتی ہے، یہاں تک کہ کانسیکوینس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کریں گے تو کیا ہوگا اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یوں پھر ہم بہت آسانی سے اپنی چیزیں کر سکتے ہیں، اور اگر بالفرض ہم نے کو خدا نخواستہ اس کا نہیں سوچا تھا کہ یہ رکاوٹیں آئیں گی، تو اس کا بھی شکر ادا کریں، تاکہ ہم کانسٹنٹلی مسلسل شکر کی کیفیت میں رہیں، کیونکہ اس میں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، رک کے پتھر نہیں بن جاتے۔ اور کسی کو اگر ساتھ ملا سکتی ہیں تو ساتھ ملائیے، نہیں تو گروپ میں ممبر سے پوچھئے کہ کون میرے ساتھ اس میں ساتھ دینا چاہے گا، کوئی اور نہیں ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ میں تو ساتھ دے ہی دوں جہاں تک ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ الحمدللہ کہہ کے آنکھیں کھول سکتی ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ ایکسرسائز کا، ریورس انجینئرنگ کا جو پروسیس ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ ہفتے میں ایک دن ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے، اگر کہ آپ اس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں آئندہ بھی تو ہمیں اطلاع کر دیجئے، اور اگر کہ اس کے علاوہ آپ باقاعدہ کچھ چیزیں سیکھنا چاہتی ہیں، جیسے ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، جس میں کہ فرض کریں آپ نے کورسز کیے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی کورس نہیں کرنا، تو ون آف سیشنز ہوتے ہیں جس کا ڈیوریشن آپ اپنے بجٹ کے حساب سے سیٹ کر سکتی ہیں، 15 منٹ کا آپ کو لینا ہے یا کہ آپ کو آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا لینا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب کنسلٹنسی سیشنز ہوتے ہیں جن کا کہ کوئی خاص موضوع فکس ہونا ضروری نہیں ہے، وہ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتی ہیں، اور بجٹ بھی اپنے حساب سے سیٹ کر سکتی ہیں۔ دوسرا آپشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنا ہے فوری طور پر، کیونکہ 1 ہفتے کے اندر اندر مکمل کرنا ہے، یہ ورک شاپ سٹائل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو وہ سیکھنے کا کام بھی 7 دنوں میں ہم آپ کو مکمل کروا دیتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، چاہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو، چاہے وہ بزنس کو سیٹ اپ کرنا ہو، چاہے وہ کانٹینٹ رائٹنگ ہو کہ کانٹینٹ کس طرح سے بنانا ہے، پروموشنل کیمپینز کس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فرض کریں کہ آپ لگاتار مسلسل 7 دن نہیں دے سکتی، تو پھر اگلا آپشن ہوتا ہے سلو اینڈ اسٹڈی کا، جس میں کہ آپ ہفتے میں 2 دن، 3 دن، 1 دن، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اپنے حساب سے آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، اور ہم آپ کا پیکیج بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کورس ٹائپ فارمیٹ اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہمارے ساتھ اگر ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ پرائیویٹ چیٹ میں میسج سینڈ کر سکتی ہیں تاکہ اس کے اوپر مزید کام ہو سکے۔ اب تک کے لیے آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔